وہ एक मुसलमान घराने की औरत थी, लेकिन वो इस्लाम की तरफ ज्यादा रुझान नहीं रखती थी। उसके वालिदैन ने उसकी शादी कम उम्री में कर दी थी, मगर वो एक मजबूत खातून साबित हुई और छोटी सी उम्र में घर को संभाल लिया। शादी को एक साल गुजरा तो वो उम्मीद से हो गई और इस वजह से उसके घर में खुशी की लहर दौड़ उठी और वो उस घर को एक वारिस देने वाली थी और सब बेहद खुश थे। और खुश भी क्यों ना होते, वो इस खानदान के बड़े और इकलौते बेटे को वारिस दे रही थी। ये कोई आम बात तो ना थी। अभी वो उम्मीद से थी और 6 माह ही उसके हमल को हुए थे कि अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। उन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा डिलीवरी वक्त से पहले करनी होगी, वरना माँ की जान को खतरा हो सकता है। उसके घर वालों ने भी यही मुनासिब समझा। आखिर रब की जो रजा होती है वो ही होकर रहता है। उसके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया जो कि बहुत कमजोर था। वो सब बहुत खुश थे कि उनके खानदान को एक वारिस मिल चुका है, मगर उससे कहीं ज्यादा वो गमगीन थे क्योंकि डॉक्टर्स ने ये तस्दीक कर दी थी कि ये बच्चा एबनॉर्मल है और कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। वक्त से पहले पैदाइश की वजह से बच्चा अभी सही से ग्रोथ नहीं कर पाया था। उसका जहन अभी तक नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं बन पाया था। उसकी तमाम रगें और खून की नालियां कमजोर हैं और शायद ही वो कभी सही हो पाएंगी। वक्त से पहले उसने दुनिया में आंख खोली थी। वो जहनी तौर पर मफलूज हो चुका था। वो ना तो सही से रो पाता और ना ही सही से वो जुबान से कोई अल्फाज अदा कर पाता। जिस्मानी तौर पर वो इतना लागिर और कमजोर था कि एक फूंक से भी उड़ सकता था। उसने अपने इस बेटे को काफी सारे डॉक्टरों को दिखाया, मगर हर जगह से यही जवाब मिला कि ये ला इलाज हो चुका है। इसका ज़हनी तवाज़ुन मफलूज है, इसकी टांगे कमजोर हैं, जिसके बायस ये बैसाखी से ही चल सकेगा। उसकी जुबान की तमाम रगें कमजोर हैं, जिसकी वजह से ये बोल भी नहीं सकेगा। हाँ, अगर बोला तो तोतला होगा। डॉक्टर्स की ये बातें सुनकर उसकी माँ को बिल्कुल यकीन नहीं आया। वो सबकी बातों की नफी करती और कहती कि सब झूठ बोलते हैं। मेरा बेटा सही सलामत है, इसे किसी किस्म की बीमारी नहीं है। मैं जानती हूँ मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। 1 साल तक उस बच्चे की माँ इस बात को कबूल ना कर पाई। वो आखिर माँ थी और माँ से कहाँ ये बात बर्दाश्त होती है कि कोई उसको कहे कि तूने एबनॉर्मल बच्चे को जन्म दिया या तुम्हारा बेटा पैदाइशी पागल है। चाहे बच्चा जैसा भी हो, अपनी माँ के लिए कुल कायनात होता है और पहली औलाद तो वैसे भी माँ की आंखों की ठंडक और दिल का टुकड़ा होती है। उसकी सास और शोहर ने तो इस बात पर बहुत झगड़ा किया था कि वो ये एबनॉर्मल बच्चा किसी बांझ जोड़े को दे देते हैं। वो बच्चे की मोहब्बत में इसे संभाल लेंगे, हम लोग कहाँ सारी जिंदगी इसका बोझ उठाते रहेंगे। लेकिन वो माँ थी, अपने जिगर के टुकड़े को कैसे किसी अनजान को दे सकती थी। वो पागलों की तरह रोती और कहती अगर किसी ने मेरे बच्चे को मुझसे छीना तो मैं खुद को आग लगा दूंगी, अपनी जान ले लूंगी। सास और शोहर ने बहुत जोर लगाया, लेकिन वो किसी तरह भी ना मानी। बिलाखिर तंग आकर शोहर ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और कहा कि तुम ही इस पागल बच्चे को पालो। लेकिन वो कहती मेरा बच्चा पागल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। फिर 1 साल के बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता इस बात को कबूल करना शुरू कर दिया कि उसका बेटा एबनॉर्मल है, मगर फिर भी उसे अपने बच्चे से बहुत प्यार था। वो उसकी देखभाल करती और उसे वक्त देती। तमाम डॉक्टरों से इलाज हो चुका था, फिर भी उसकी माजूरी को कबूल ना करती। उसे लगता था कि उसका बेटा एक ना एक दिन सही सलामत हो जाएगा। ये तमाम बीमारियां उसे पैदाइश से ही लागू थीं, जो हर किसी को यही सोचने पर मजबूर करती थी कि वो कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो कुछ देखने में आया था वो यही था कि पैदाइशी तौर पर माजूर बच्चे कभी भी सेहतमंद नहीं हो सकते। फिर भी उसकी वालदा इसी आस पर थी कि एक न एक दिन उसका बेटा सही सलामत उसके सामने चल फिर सकेगा, बोल सकेगा। कुछ अरसा डॉक्टरों के जरिए उसका इलाज होता रहा, जिससे वो चलना फिरना शुरू हो गया और काफी जिद्दोजहद के बाद उसने बोलना भी शुरू कर दिया। लेकिन वो बिल्कुल अधूरा बोलता था, कुछ अल्फाज सही से अदा कर पाता था और कुछ में वो तोतला होता, मगर जहनी तौर पर वो हमेशा से एक छोटा बच्चा ही रहा। उसका जहनी तवाजुन वैसा ही रहा। माँ ने फिर भी उम्मीद ना छोड़ी। वो जैसे ही कुछ चलने फिरने लगा तो माँ ने उसका दाखिला एक स्कूल में करवा दिया
اور وہ بچہ روزانہ نارمل بچوں کی طرح اسکول جانے لگا۔ اس کا نام فرحان تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر ہنستے تھے، مگر وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لیتا اور اس کی ماں اس کی ہمت بڑھاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اب نارمل اولاد دیتا ہے تو اس کے اندر اتنی قوت مدافعت بھی پیدا کرتا ہے کہ وہ اس بچے کی پرورش کر سکے، اس کے لیے دنیا سے لڑ سکے۔ ایسی عورتیں بہت ہی ہمت اور حوصلے والی ہوتی ہیں جو ایسے بچوں کی پرورش کرتی ہیں اور کبھی ہمت نہیں ہارتی۔ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا پڑھے لکھے۔ کیا ہوا اگر وہ جسمانی طور پر نارمل نہیں، ذہنی طور پر نارمل نہیں ہے؟ خدا کا کرنا کچھ ایسا ہو کہ وہ نارمل انسان ہو جائے۔ یہ ماں کا یقین تھا جس نے اس کے بچے کو تمام دنیا کے سامنے اتنا کامیاب کر دیا تھا، اور خدا پر بھروسہ تھا جس نے اسے ٹوٹنے نہیں دیا۔ اس کی ماں نے اسے کبھی بھی اپنے دوسرے نارمل بچوں سے مختلف نہیں سمجھا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ایسے ہونے لگا کہ گھر کے باقی تمام افراد بھی اسے اچھی خاصی توجہ دیتے تھے، لیکن پھر بھی نارمل بچوں کی طرح کسی نے اس کا خیال نہیں رکھا سوائے اس کی والدہ نے۔ اس کی والدہ اس کے لیے رو رو کر دعائیں کرتی، خدا کے حضور بار بار سجدہ ریز ہوتی اور اپنے بچے کی صحت یابی کی دعائیں کرتی۔ بچہ بہت حساس تھا، وہ لوگوں کی باتوں کو دل پر لے لیتا اور گھر واپس آ کر ماں سے کہتا کہ آج ایک بچے نے مجھے معذور کہا، ایک بچے نے پاگل کہا، کسی نے گونگا کہا۔ وہ معصوم صورت لیے توتلی زبان میں کہتا، جس پہ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ اسے سینے سے لگا لیتی۔ میرے پیارے بچے، یہ سب آزمائش ہے، اور آزمائش میں ثابت قدم رہنے والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں۔ بیٹا، یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ تم ان کی طرح نہ بن سکو، لیکن میں چاہتی ہوں تم بھی نارمل بچوں کی طرح پڑھو لکھو۔ اور تم جانتے ہو، جب اللہ تعالیٰ ایک انسان پر آزمائش ڈالتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ بیٹا، تمہیں ہمت نہیں ہارنی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی نہیں ڈوبتا۔ فرحان ماں کی یہ باتیں سن کر خاموش ہو جاتا اور ماں کو تکنے لگتا، یوں جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کھوجنے میں مصروف ہو اور چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے۔ ماں اس کی اس حرکت پر بہت پریشان رہتی اور ہمیشہ اس کے لیے دعا گو رہتی۔ ماؤں کے دل بہت بڑے اور حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ مائیں منصف ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کے مابین فرق نہیں کرتی۔ وہ ہمیشہ اپنے تمام بچوں کو ایک سی توجہ اور پیار دیتی ہیں، اور ایسی مائیں جن کی بڑی اولاد ہی کسی بڑی بیماری، معذوری، محتاجی یا پھر کسی بڑی مشکل کا شکار ہو، ان کے دل کی حالت کو سوائے خدائے بارحق کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اولاد کے لیے وہ طرح طرح کے جتن کرتی ہیں۔ اولاد خوش اور سلامت دیکھنے کے لیے مائیں تو اپنا سارا کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ فرحان بھی اپنی والدہ کی پہلی اولاد اور جگر کا ٹکڑا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی دل آزاری ہو۔ وہ 3 سال کا ہوا تو کتابوں کی طرف کھینچنے لگا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی والدہ نے اس کے والد سے بات کی اور اسے ایک اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اس روز فرحان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جس نے اس کی ماں کو پنکھ لگا دیے تھے۔ وہ اپنی 3 سالہ زندگی میں ایسا کبھی نہیں مسکرایا تھا۔ ماں کے لیے یہ لمحہ جیسے بہادروں جیسا تھا۔ اس کی ساری محنتیں، اس کی ساری ریاستیں جیسے مکمل ہو چکی تھیں۔ اس کی ماں کی گئی دعائیں جیسے قبول ہو چکی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں شکرانے کے آنسو تھے۔ فرحان چونکہ ذہنی طور پر بالکل مفلوج تھا، اس لیے اسے پڑھائی کی سمجھ نہیں آتی تھی، مگر کتابوں سے بے حد لگاؤ رکھتا تھا۔ وہ 3 سال مزید بھی اسی کلاس میں رہا جس میں وہ پہلے دن سے ہی تھا۔ اسکول کے تمام بچے اسے تنقید اور مذاق کا نشانہ بناتے، مگر وہ معصوم بچہ خاموشی سے برداشت کر لیتا، کیونکہ وہ ان سے لڑنے کے قابل نہیں تھا اور بولنے کی حس بھی صحیح نہیں رکھتا تھا۔ مگر پھر بھی وہ ایک مکمل انسان تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ میرے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں، کون مجھے اچھا کہہ رہا ہے، کون مجھے برا کہہ رہا ہے، کون مجھے پیار کر رہا ہے اور کون مجھ سے کترا رہا ہے۔ وہ سب سمجھتا تھا اور اکثر خاموش رہتا تھا۔ اس کی خاموشی اس کی ماں کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ گھنٹوں اپنی ماں کی گود میں رہتا تو توتلی زبان میں ماں سے گفتگو کرتا، جسے وہ فوراً سمجھ جاتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور مائیں تو بچوں کی آنکھوں سے بھی ان کے اندر کی تمام کیفیت سمجھ لیتی ہیں
اور وہ تو پھر بھی بولتا تھا۔ اس کی سمجھ کیسے نہ آتی ماں کو؟ وہ تمام بچوں سے یوں بھی مختلف تھا کہ اسے اپنی ماں سب سے زیادہ پیاری تھی۔ تمام بچے ماں کو پیسوں اور چیزوں کے لیے تنگ کرتے تھے، تب اسے بھی چیز کے پیسے دیے جاتے، جن کی چیزیں لے کر وہ پہلے ماں کے پاس آتا، اور جب تک وہ اس کے ساتھ کھانے میں حصہ نہ ڈالتی وہ نہ کھاتا۔ یہ سب دیکھ کر ماں آنکھوں میں آنسو لیے رب سے فریاد کرتی کہ میرا بیٹا ان سب بچوں کی طرح صحیح سلامت ہو جائے اور زندگی کی بھیڑ میں اپنا نام پیدا کرے۔ خدا کی قدرت کیا نہیں کر سکتی؟ اسے خدا سے مانگی جانے والی دعاؤں پر تو یقین تھا، مگر اس کے گھر میں کوئی اسلامی تعلیمات بچوں کو نہیں دی جاتی تھی۔ تمام بچے صرف اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، گھر میں نماز کا بھی کوئی خاص اہتمام نہ تھا۔ ماں کبھی کبھی نماز ادا کر لیتی تھی، مگر زیادہ مذہب کی طرف کسی کا رجحان نہیں تھا۔ بس آج کل کے مسلمانوں کی طرح سے مانتے تھے کہ رب ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا رسول ہے، مگر بچوں کو کم عمری میں دین کی تعلیم دینا، انہیں کلمہ سکھانا، انہیں اللہ کے بارے میں بتانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات دینا، اسلام کی تاریخی واقعات بتانا کچھ بھی نہیں تھا۔ بس یہ تھا کہ بچے پڑھ لکھ رہے ہیں، آج کے دور کے مطابق وہ دنیاوی تعلیم جو ضروری سمجھی جاتی ہے وہی دی جاتی ہے۔ قرآن پاک تو بچے پہچانتے بھی نہ تھے کہ یہ کیا ہے، ایسے میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، کوئی بچہ اسلام کی طرف رجوع کرتا۔ سب کی طرح فرحان بھی اس دینی نظام سے بہت دور تھا، بس ٹی وی پر کبھی کبھار اس کے گھر والے تلاوت لگا دیتے۔ گھر والے تمام لوگ اس کی پڑھائی کے خلاف تھے کہ وہ ویسے بھی اب نارمل ہے اور اسکول میں خواہ اپنا ٹائم اور خرچہ ضائع کر رہا ہے، مگر اس کی ماں نے پھر بھی ہار نہ مانی اور اسے مسلسل پڑھنے کے لیے بھیجتی رہی، اور اسکول جاتے ہوئے جو اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کو ملتی تھی، ماں اس مسکراہٹ پر ساری کائنات بھی وار سکتی تھی۔ وہ روزانہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اسکول جاتا، واپس آتا، لنچ کے فوراً بعد ٹیوشن کے لیے بہن بھائیوں کے پاس چلا جاتا، کھیلنے کودنے میں کم ہی حصہ لیتا، کیونکہ جب وہ حصہ لیتا بچے اسے مارتے اور چھیڑتے، جس سے وہ بہت دکھی ہوتا اور رو رو کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دن کا بیشتر حصہ ماں کے ساتھ ہی گزارتا۔ یوں وقت گزرتے گزرتے اسے اسکول میں 4 سال ہو چکے تھے۔ 4 سالوں میں وہ دوسری کلاس میں تھا۔ پہلی کلاس 3 بار پڑھنے کے بعد اسے اب دوسری کلاس میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 7 برس تھی۔ اس کا چہرہ ویسے ہی معصوم اور ہر ایک غلطی سے پاک تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک چمک تھی، اسکول میں پڑھنے آنے کی خوشی کی چمک تھی۔ استاد اسپیشل بچے کا بے حد خیال رکھتے، ان کی کوشش ہوتی کہ وہ اسے باقی بچوں سے بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرے، اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، اس کی دل آزاری نہ ہو، اور فرحان اپنے استاد سے بہت خوش تھا۔ وہ اکثر اپنی امی سے اپنے استاد کا ذکر بھی کیا کرتا، وہ اس کے لیے چاکلیٹ بھی پاس میں رکھتے تھے، اور جب اسے بچے تنگ کرتے اور وہ رونے لگتا تو استاد اسے چاکلیٹ دیتے اور اس کا ذہن اس بات سے ہٹ جاتا، یوں وہ جلدی خوش ہو جاتا۔ ایک روز جب وہ اپنے اسکول میں تھا اور اس کی کلاس کا ایک ٹیچر تمام بچوں سے پوچھ رہے تھے کہ تم کیا بننا پسند کرو گے، تب تمام بچے اپنی اپنی پسندیدہ فیلڈ بتا کر کہتے کہ میں یہ بننا پسند کروں گا۔ تبھی استاد کی نظر فرحان پر پڑی اور فرحان پہلے سے ہی ان کی جانب متوجہ تھا اور استاد محترم کو اپنی طرف متوجہ پا کر مسکرایا تھا، اور یہ خاص چمک اس کی آنکھوں میں چمکی تھی۔ استاد نے بھی مسکرا کر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کیا بننا چاہیں گے؟ فرحان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں کی چمک مزید گہری ہو گئی۔ استاد محترم، میں ملکوت سیریل کا کردار ادا کرنا چاہوں گا، میں ملکوت کا ایکٹر بننا پسند کروں گا۔ استاد کے چہرے پر ایک دم سوالیہ تاثرات دکھائی دیے۔ فرحان اب بھی اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا، استاد محترم، آپ جانتے ہیں ملکوت کیا ہے؟ استاد کے چہرے پر ایک سوالیہ لکیر گہری ہو گئی۔ یہ اب نارمل سا بچہ کیا بات کر رہا تھا؟ ملکوت کیا چیز ہے اور یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ استاد نے ایک بار پھر فرحان سے پوچھا، بیٹا کیا کہا آپ نے؟ میں سمجھا نہیں۔ استاد کے چہرے پر اب بھی سوچ کے آثار نمایاں تھے، ان کی سمجھ سے فرحان کی بات بالکل باہر تھی۔ استاد محترم، میں نے کہا میں ملکوت سیریل کا ایک کردار ادا کرنا چاہوں گا، زندگی میں جب بھی موقع ملا
استاد نے پھر دہرایا۔ ان کی سوچ ٹی وی چینلز کے ہر ڈرامے کی طرف گئی مگر ناکام لوٹی کہ اس نام کا کوئی ڈرامہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا، تو اب یہ بچہ کس سیریل کی بات کر رہا ہے؟ استاد محترم، ملکوت سیریل۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ملکوت کیا ہے؟ اگر جانتے ہیں تو مجھے بتا دیجئے کہ یہ کیا ہے، مجھے سیریل کا کردار ادا کرنا ہے۔ فرحان دنیا جہان کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائے سوالیہ نظروں سے استاد محترم کو دیکھے جا رہا تھا۔ باقی سارے بچے ان دونوں کی باتیں سننے میں مصروف تھے۔ استاد کی طرح بچے بھی تعجب سے فرحان کو دیکھ رہے تھے۔ فرحان کیا بول رہا تھا؟ سبھی سوالیہ نظر لیے استاد کی جانب متوجہ تھے۔ استاد نے فوراً اپنے موبائل پر سرچ کرنا شروع کر دیا کہ ملکوت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ یہ سرچ کرنا تھا کہ مختلف انداز سے ملکوت کے معنی سامنے سکرین پر جگمگاتے دکھائی دینے لگے۔ عالم ملکوت یہ روحانی عالم ہے جو فرشتوں اور روحانی مخلوق کی دنیا ہے۔ اس میں انسان کا تعلق روحانیت، پاکیزگی اور اخلاق سے ہوتا ہے۔ یہاں دنیاوی خواہشات کا اثر کم ہو جاتا ہے اور روحانی ترقی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس پیراگراف کو استاد محترم نے اونچی آواز میں پڑھا۔ یقیناً یہ الفاظ اور کسی کی سمجھ میں نہیں آئے تھے اور استاد کے لیے یہ سمجھنے میں مشکل تھے تو یہ بچہ کیسے اس بارے میں بات کر رہا تھا۔ استاد حیران و پریشان کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے کھلتی جا رہی تھیں۔ فرحان کیا بات کر رہا تھا؟ کیوں کر رہا تھا؟ ملکوت کیا ہے؟ اس میں کوئی کردار ادا کرنا کس کی طرف اشارہ ہے؟ استاد سوچے جا رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے سے قرآن مجید کی ایک آیت گزری۔ استاد نے جیسے ہی اس کے الفاظ ادا کیے، فرحان کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں استاد محترم، اس کے آگے کیا آئے گا، مجھے یہ سارا آتا ہے، آپ کو سناؤں؟ استاد کی آنکھیں ایک بار پھر پوری کی پوری کھل گئیں۔ کیا تمہیں یہ سب آتا ہے؟ فرحان، کیا تم قرآن مجید کے ٹیچر کے پاس جاتے ہو؟ استاد اسے حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں استاد محترم، میں نے آج تک کبھی قرآن نہیں پڑھا، لیکن مجھے یہ سب آتا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ استاد کی حیرت اور پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ استاد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، سناؤ بیٹے، اس سے آگے کیا ہے؟ استاد کی اجازت ملنے کی دیر تھی، فرحان کے پڑھنے کی دیر نہ تھی۔ فرحان نے ابھی وہ آیت پڑھی جو بھی استاد صاحب کی نظروں کے سامنے سے گزری تھی اور انہوں نے زیر لب دہرائی تھی۔ فرحان اس سے آگے پڑھتا گیا اور آیت در آیت پڑھتے ہوئے وہ سورہ ختم کرنے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے ہونٹ قرآنی آیات کو ایسے ادب سے ادا کر رہے تھے جیسے کہ وہ ہمیشہ سے ہی یوں ہی پڑھتا ہو۔ وہ بات کرنے میں مشکل محسوس کرتا تھا مگر قرآن کریم کے الفاظ ایسے ادا کر رہا تھا جیسے وہ نارمل انسان ہی نہیں بلکہ ایک قاری ہو۔ اس کی آواز ایسی بلند اور توانا تھی جیسے کہ اس کی زبان میں کوئی لکنت کبھی تھی ہی نہیں۔ استاد محترم حیرت میں مبتلا تھے کہ یہ اسپیشل بچہ اس قدر متاثر کن ثابت ہو سکتا ہے، اس کی یہ قابلیت ہو سکتی ہے۔ ابھی تو وہ پورے 7 سال کا بھی نہیں ہوا، اتنے آسان الفاظ میں نہیں سمجھ سکتا سارا قرآن کیسے حفظ کر چکا ہے۔ یہ بات واقعی حیرت کی تھی کیونکہ ڈاکٹرز نے فرحان کو مکمل طور پر ایب نارمل بچہ قرار دیا تھا اور کہا تھا یہ کبھی پڑھائی کی طرف بڑھ ہی نہیں پائے گا۔ اس کے ذہن کی رگیں اتنی کمزور ہیں کہ یہ ساری عمر ایک چھوٹے بچے سے زیادہ سوچ نہیں سکے گا۔ اس کی زبان کی رگیں اس قدر کمزور ہیں کہ اس کی زبان سے توتلا پن کبھی دور ہی نہیں ہو پائے گا۔ مگر یہ کیا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بچہ اتنا اچھا قاری کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ استاد صاحب نے فرحان کے باقی دونوں بہن بھائیوں کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم تینوں میں سے کوئی قرأت کی کلاس میں جاتا ہے کیا؟ جس کا جواب انکار کی صورت میں ملا، یہاں تک کہ ان بچوں کو قرآن پاک کا نام بھی نہیں پتا تھا۔ استاد صاحب کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ استاد صاحب کو لگا تھا کہ شاید وہ کچھ سن رہے ہیں، ان کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے، یا وہ اپنے حواس میں نہیں ہیں کہ انہیں ایک ایب نارمل بچہ اتنا ہونہار دکھائی دینے لگا تھا۔ استاد صاحب کچھ لمحے بیٹھے اس کا منہ تکتے رہے، پھر اس کے بعد وہ فرحان کو ساتھ لیے وائس پرنسپل کے آفس میں گئے۔ وہاں کچھ ٹیچرز میٹنگ میں مصروف تھے۔ استاد صاحب اس قدر پریشان تھے کہ میٹنگ کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے بنا دروازہ بجائے فرحان کو ساتھ لیے اندر داخل ہو گئے اور اپنی پریشانی اور حیرت ان پر نچھاور کرنے لگے۔
सर बात सुनिए, ये बच्चा फरहान कोई मामूली बच्चा नहीं है, इसकी गैर मामूली सलाहियत सामने आ चुकी है। या तो मैं पागल हूँ या फिर ये सब सच है। आप खुद अपने कानों से सुने और अपनी आंखों से देखिए, क्या पता मैं गलत हूँ। उस्ताद मोहतरम बेमायनी बातें कर रहे थे, उनके लिए ये बात हैरानकुन थी। वहां बैठे तमाम टीचर उनकी बात सुन रहे थे और उसके साथ उनके चेहरे पर आए हुए तमाम तासुरात और सारी हैरत परेशानी सब कुछ देख रहे थे। एक लम्हे के लिए उन तमाम लोगों को उस्ताद मोहतरम पागल से लगे थे और दूसरे लम्हे वाइस प्रिंसिपल साहब ने खड़े होते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, क्या हुआ कासिम, तुम क्या बोल रहे हो? पहले ठंडा पानी पियो, यहाँ बैठो और आराम से बात करो। प्रिंसिपल ने नरमी से उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और साथ पड़ी कुर्सी पर बिठाकर पानी का गिलास पेश किया। जब उस्ताद साहब पानी का गिलास अपने अंदर उतार चुके तो फिर वाइस प्रिंसिपल ने पूछा कि बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो। फरहान ये सब कुछ खामोशी से देख रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में अब भी वही चमक थी। वो खामोश था। सर, ये फरहान कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये पूरा हाफिज कुरान है। उस्ताद साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे देखते हुए कहा और प्रिंसिपल साहब ने भी उसकी नजरों के ताक़ुब में फरहान को देखा था। क्या कह रहे हो कासिम, ये एक स्पेशल बच्चा एबनॉर्मल है, ये बात भी ठीक से नहीं कर सकता। प्रिंसिपल को उस्ताद साहब की तवक्का के मुताबिक यकीन न आया और उन्होंने उसकी बात की नफी कर दी। मेरा भी यही मानना था सर, मगर मैं अपनी आंखों से देख और कानों से सुन चुका हूँ। इस बच्चे पर खुदा मेहरबान है। उस्ताद साहब वजात देते हुए बोले, यकीन नहीं आया ना, इसलिए तो इसे साथ लाया हूँ। देख भी लीजिए, सुन भी लीजिए। उनके चेहरे पे वाजे दिखाई देने वाली बेयकीनी पे उस्ताद मोहतरम ने फरहान को आगे किया और कहा कि जो कुरान पाक की सूरत तुमने मुझे सुनाई है, फिर से सुनाओ। और इस बार एक उस्ताद नहीं, 3 उस्ताद और चौथे वाइस प्रिंसिपल थे और अब उन सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। ये अब नॉर्मल बच्चा जो अल्फाज तक सही से अदा नहीं कर सकता था, एक कारी के जैसा कुरान कैसे हिफ्ज कर सकता है। वहां बैठे किसी इंसान को अपने जागते हुए का एहसास तक न हुआ, क्योंकि ये सब कुछ किसी ख्वाब के मायने लग रहा था और इन तमाम इंसानों की अकल इस बात को समझने से इनकारी थी। वहां बैठे तमाम लोगों ने हैरत से खुले मुंह से एक दूसरे को देखा और कुरान के दरमियान में से इधर उधर से आयत उठाकर पढ़ते और फिर पूछते कि ये कौन सी सूरत की आयत है, और फरहान बिना किसी झिझक के वो पूरी सूरत सुना देता। ये बात मामूली नहीं थी। पहले एक उस्ताद मोहतरम हैरान थे कि उनके कान गलत सुन रहे हैं, उनकी आंखें गलत देख रही हैं, मगर अब तो सभी उस्ताद इसी कशमकश में शामिल हो चुके थे। वाइस प्रिंसिपल अपनी मीटिंग भूल चुके थे। अब सारा ध्यान फरहान की जानिब था। अजीब बात यह थी कि जब उससे बात करने के लिए सवालात किए जाते तो उसकी जुबान तोतली हो जाती और वो अल्फाज भी सही से अदा ना कर पाता, मगर जब कुरान की बारी आती तो खुदा की कुदरत से उसकी जुबान बिल्कुल ठीक हो जाती। पता ही ना चलता कि वो एक एबनॉर्मल है। जब तमाम लोगों को लगने लगा कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है, प्रिंसिपल साहब के लिए भी ये सब वैसे ही हैरानकुन था और नाकाबिले कबूल था जैसे ही उन दोनों के लिए था। प्रिंसिपल साहब ने भी अपनी तसल्ली के लिए कुरान मजीद खोला और अपनी मर्जी की आयत पढ़ते हुए पूछने लगे और फरहान बिना किसी घबराहट के सुनाता चला गया। प्रिंसिपल साहब ने कुछ सूरतें मुकम्मल भी सुनी, जिन्हें सुनने के बाद उनकी अकल हैरत से दंग रह गई। उसके साथ पढ़ने वाले तमाम बच्चे, उसके अपने बहन भाई सभी कुरान मजीद से दूर थे। अलगज कुरान मजीद उनकी पहुंच से भी कहीं दूर था, मगर ऐसे में फरहान का कुरान करीम इस तरह सुनाना आम बात नहीं थी। प्रिंसिपल ने तमाम तरीकों से तसल्ली कर लेने के बाद उसकी वालदा को कॉल की, उनसे दरियाफ्त किया कि क्या आप फरहान को हाफिज कुरान बना रही हैं। उसकी वालदा की तरफ से जवाब मिला कि नहीं, फरहान ने आज तक कुरान को देखा नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं। फरहान की वालदा के जवाब में प्रिंसिपल ने कहा कि आपका बच्चा फरहान कुरान की तिलावत करता है, बल्कि पूरा हाफिज कुरान है। माँ के लिए अपने बेटे के बारे में ये सुनना गलत था और वो बोली कि नहीं, आपने शायद गलत नंबर मिलाया है। मेरा फरहान तो सही से बोल भी नहीं पाता। वो तो स्कूल में भी अभी तक उसी क्लास में है जिसमें वो पहले दिन से था।
ماں کے منہ سے فرحان کے لیے وہی باتیں جو پرنسپل کے اپنے نظریات تھے۔ پرنسپل نے انہیں اسکول بلا لیا اور ان کے آنے کے بعد فرحان کو بلا کر ان سے تلاوت کروائی اور وہ بنا کسی اٹک کے صحیح سلامت الفاظ ادا کرتا رہا۔ اس قدر خوبصورت آواز پر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے دل سے آواز آئی کہ خدا مہربان ہے اور وہ ہر ایک میں بستا ہے۔ اگر وہ کمزوری دیتا ہے تو اسے لاکھ درجے زیادہ طاقت بھی دیتا ہے۔ اس کی مصلیحتوں کو کون سمجھ پایا ہے؟ بے شک وہ آزمانے والا ہے اور آزما کر جھولی بھر دینے والا ہے۔ یہ خدا کا کرشمہ تھا کہ ایک ایب نارمل بچہ جو نہ صحیح سے چل پاتا تھا اور نہ ہی صحیح سے کھا پاتا تھا اور نہ ہی صحیح سے بول سکتا تھا، جس کا دماغ بچوں جیسا ہو اور کسی عمر میں بڑا ہونے کی امید نہ ہو، جس سے تمام ڈاکٹرز منہ موڑ چکے تھے اور اسے پیدائشی ایب نارمل اور معذور قرار دے دیا گیا تھا، اس کا ایسے خدا کا کلام پڑھنا کہ ہر کوئی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے، یقیناً یہ خدا کے معجزات میں سے ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ ماں کا دل سجدہ شکر بجا لایا اور فرحان کو اس کی غیر معمولی قابلیت پر انعام سے نوازا گیا۔ پھیلتے پھیلتے یہ خبر اس پورے شہر میں پھیل گئی کہ ایک 7 سالہ بچے نے پورا قرآن بنا کسی تعلیم کے حفظ کر لیا ہے، اور یہ خبر پھیلتے ہی دور دور سے لوگ فرحان کو ملنے آنے لگے، اور ایک روز ایک ٹی وی اینکر تک یہ بات پہنچی تو اس نے اس ملک کے نشر ہونے والے سب سے بڑے شو میں اس کو مدعو کیا۔ جہاں ماں اور بیٹا دونوں گئے تھے وہاں اس ملک کے بڑے بڑے عالم دین موجود تھے۔ سب بچے کی تلاوت اور اس کے حفظ کا واقعہ سننا چاہتے تھے۔ فرحان اور اس کی والدہ کو اسٹیج پر بلایا گیا۔ ان کی والدہ سے اس بارے میں سوالات کیے گئے کہ وہ ایب نارمل بچہ کیسے ہوا، جس کا جواب انہوں نے یوں دیا کہ وہ 6 مہینے میں پیدا ہوا، ابھی اس کا جسم بنا ہی نہیں تھا کہ اس کی خون کی نالیاں، دماغ اور اس کی زبان کی رگیں کمزور تھیں، اس وجہ سے اسے ایب نارمل قرار دے دیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا مجمع تھا۔ ماں بیٹا مرکز میں بیٹھے انٹرویو دے رہے تھے۔ والدہ سے دوسرا سوال کیا گیا کہ اس کی معذوری کا آپ پر کیا اثر پڑا، تو انہوں نے بتایا کہ میں 1 سال تک اس کو قبول نہ کر پائی۔ ماں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں اور شکرانے کے آنسو اس کی گالوں پر بہہ گئے تھے۔ ماں سے ایک لمبا انٹرویو لینے کے بعد وہ سب فرحان کی طرف متوجہ ہوئے، اس سے کافی سارے سوال کیے اور اس کے وہ بہتر انداز میں جواب دیتا رہا۔ پھر وہ قرآن پاک ہاتھ میں لیے اس سے امتحان لینے لگے، کیونکہ ان عالم دین کو اب بھی اس بات پر یقین نہیں تھا۔ فرحان نے بنا کسی جھجک کے جواب دیا۔ وہ قرآن مجید پڑھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ فرحان کے استاد کی بات سن کر فرحان سے کہا گیا کہ آپ ملکوت سیریل کے بہترین کلاکار ثابت ہوئے، آپ واقعی ملکوت کے سیریل میں کردار ادا کر چکے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فرحان ستارہ بن کر ابھر آیا تھا اور ساری دنیا اس کے گیت گانے لگی تھی۔ تب اس کی والدہ کے دل کو قرار ملا تھا۔ اس دن کا انتظار نہ جانے وہ کتنے عرصے سے کر رہی تھی۔ یہ بھی اس واقعے سے ثابت ہوا کہ خدا جن سے یہ دنیا چھین لیتا ہے تو اسے اتنا کچھ عطا کر دیتا ہے جہاں اس دنیا کے تمام اونچے لوگوں سے اونچا کر دیتا ہے۔ فرحان چاہے زندگی کو سمجھنے سے قاصر ہے، مگر اگلے جہاں کا دروازہ اس کے لیے اس دنیا میں کھول دیا گیا ہے۔ خدا کی کتاب ہدایت کا علم دے کر اسے نوازا گیا اور وہ ملکوت سیریل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کی ماں کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد فرحان کے باپ اور اس کی دادی نے بھی اس سے معافی مانگ لی تھی، جنہوں نے آج تک اسے دل سے قبول نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ اسے دل سے قبول کر چکے تھے۔